नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नूरुल मुबीन के सिलसिले में आज हम 18वां सिपारा शुरू कर रहे हैं और सूरा मोमिनून से इसकी इब्तिदा हो रही है। मोमिनून, अल्लाह ताला ने, मोमिन की जमा मोमिनून है। अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोमिन होने पर और हमें फ़लाह पाने के लिए कौन कौन से तरीक़े, हम क्या क्या करें, कौन कौन से ऐसे अमाल हों जिनके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़लाह रखी है, जन्नतें रखी हैं। इस सूरत में उन तमाम का ज़िक्र है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया कि तुम पर एक ऐसी सूरत लोगों नाजिल हुई है जिसमें 10 आयात अल्लाह ताला ने ऐसी सिफ़ात बताई हैं उनमें कि उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि वो जन्नत का वारिस होगा जिसमें ये कुछ सिफ़ात होंगी। ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन मोमिन फ़लाह पा गए। अब वो मोमिन कौन है जो फ़लाह पा गए? अल्लज़ीना, वो मोमिन, हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू व खुज़ू रखते हैं, आजिज़ी रखते हैं। वल्लज़ीना, और वो मोमिन, हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, जो लग़व बातों से एराज़ बरतते हैं, जो बेहुदा गोई नहीं करते, जो लायानी चीज़ों से, बातों से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना, और वो मोमिन, हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात अदा करने वाले हैं, जो पाकीज़गी इख्तियार करने वाले हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो मोमिन जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला, सिवाय, आला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों से, औ मा मलकत ऐमानुहुम, और या अपनी लौंडियों से, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो बिलाशुबा उन पर कोई मलामत नहीं कि अगर इन दो के सामने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत ना करें। फ़मन इब्तग़ा, तो फिर जो कोई चाहे, वराअ ज़ालिका, इसके अलावा, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो वही हैं हद से निकल जाने वाले। वल्लज़ीना, और मोमिन वो हैं, हुम लि अमानातिहिम, जो अपनी अमानतों की, व अहदिहिम, और अपने अहदों की, राऊन, देखभाल करते हैं, हिफाजत करते हैं। वल्लज़ीना, और मोमिन वो हैं, हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। उलाइका, ये वो मोमिन हैं, हुमुल वारिसून, जो कि वारिस हैं, यही लोग वारिस हैं। अल्लज़ीना, ये यरिसूनल फ़िरदौस, ये वारिस हैं फ़िरदौस के। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। इससे पहले कि इसकी तफ़सीर हो, आइए हम मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फ़िरदौस, जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस बनाए। अल्लाह ताला हमें ये इन आयात वाला मोमिन बना दे और फिर हमें अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस भी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। वो मोमिन यकीनन फ़लाह पा गए जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू रखते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हम ये नियत करते हैं, और इन्नी वज्जहतु वजही, मैं अपना चेहरा, अपना रुख मोड़ता हूँ, सीधा करता हूँ उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये अहद करके कि मैं अपना रुख, मैं अपना चेहरा तेरे मुखड़े की तरफ, तेरी तरफ मोड़ता हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو عبادت کرے اللہ کی تو یہ سمجھے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ایسا نہیں، وہاں تک نہیں، تو کم از کم تو یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نمازوں میں خشوع اور خضوع یہ ہے، عاجزی اور دھیان اور انکساری پوری کی پوری اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے پاس ہو۔ نیت کرنے سے لے کے سلام پھیرنے تک آپ کے اور رب کے بیچ ملاقات چل رہی ہو، گفتگو چل رہی ہو، اور تیسرا بیچ میں کوئی نہ ہو۔ اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں، جھک جانا انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور ہم سارے سٹیپس کر رہے ہوتے ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ماتھا، ہمارا چہرہ، ہمارا سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، لیکن اگر دھیان کہیں اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس پوسچر میں تو ہیں، لیکن اس کا مقصد کب حل ہوگا؟ جب پوری توجہ، پورا دھیان، وہ عاجزی جس کے لیے وہ سر جھکایا ہے اس کی طرف دھیان بھی ہے، دل بھی ہے، زبان بھی ہے۔ یہ خشوع و خضوع ہے۔ تو یہ مومن ہے، اور یہ کامیاب مومن ہے، صرف مومن نہیں ہے۔ افلح المومنون، یہ مومن فلاح پا چکے جو نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو پرندے آ کر ان کے کندھوں پہ، ان کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے، یہ سوچ کے کہ ایک ستون کھڑا ہے، ہلتے جلتے بھی نہیں تھے۔ اور صحابہ کرام جب انہیں زخم لگ جاتے تھے جنگوں میں، اور اس زمانے میں انیستھیزیا تو ہوتا نہیں تھا کہ وہ دیں، سیڈیٹ کریں، سیڈیشن کے بعد کاٹیں پیٹیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسا نہیں، اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو طبیب اور جراح ان کا زخم کاٹ کے ان کو دھو کے صاف کر دیتے تھے، اور انہیں نماز کی حالت میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمارا زخم ٹھیک ہو گیا، ہمارے زخم کی سرجری ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ دھیان تھا۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے جو احسان کا نچلا درجہ ہے، کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کوئی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کانشیس ہو کے ہم سنوار لیتے ہیں کہ اچھا کیا کہے گا، کیا کر رہا ہے۔ اور جب وہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اگر ہم یہی دیکھ لیں، یہی تصور کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اس وقت بھی دھیان اسی کی طرف ہو جائے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب یہ پہلا حق اللہ کی نماز میں اللہ کا حق ہے، اس کا دھیان کا حق ہے، عجز و انکساری کا حق ہے۔ دوسرا فوراً ہی حقوق العباد میں آ گیا۔ وہ بندے لغویات سے، یہ مومن جو فلاح پائے ہوئے ہیں، ان کی کیا نشانی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، بچتے ہیں ہر اس چیز سے جو بیہودہ گوئی ہے، جو غلط ہے، جو ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدھا دین یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں جو لا یعنی ہیں، جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ اس میں پڑے ہی نہیں، آپ کی بہت بچت ہو جائے گی۔ اور وہ جو زبان کے چسکے کے لیے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری لغویات میں آتی ہیں، چاہے گپ شپ کے نام سے گاسپنگ ہے، غیبت ہے، ادھر کی ادھر ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، جو بھی ہے، یہ سب باتیں وقت بھی ضائع کرتی ہیں، ایمان بھی خراب کرتی ہیں، آپ کے اعمال نامے کو دوسروں کی طرف اچھے اعمال کو منتقل کر دیتی ہیں، لوگوں کے گناہوں کو آپ کی جیب میں ڈال دیتی ہیں۔ ان ساری لغویات سے بچنے کے لیے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو غریب ہو، درہم اور دینار نہ ہو جس کے پاس۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جس کے پاس، جو صاحب ایمان ہوگا، فرض کے علاوہ نوافل نماز بھی پڑھتا ہوگا، فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور خیرات بھی کرتا ہوگا، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتا ہوگا، فرض حج کے علاوہ
عمرے اور نفل حج بھی کیے ہوں گے، اور داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کے خوشی خوشی چلتا جا رہا ہوگا کہ لوگوں کا لشکر اس کے راستے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوں گے، الہی ہم نے آج کے دن کے لیے صبر کیا تھا، اس نے ہماری غیبت کی، اس نے ہماری چغلی کی، اس نے ہمارا حق چھینا، اس نے ہم کو مارا، اس نے ہم کو گالی دی، اس نے ہمارا دل دکھایا۔ ایک ایک کر کے اس کے سارے اعمال ان لوگوں میں بانٹ دیے جائیں گے جو مطالبہ کر رہے ہوں گے، جنہوں نے صبر کر رکھا ہوگا۔ اعمال سارے ختم ہو جائیں گے، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے۔ جو باقی ہوں گے وہ فوراً ہی کہیں گے، الہی ہمارا کیا ہوگا، اس کے تو پلے رہا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، آج کے دن کے لیے حوصلہ کرو، تمہیں بھی ملتا ہے۔ پھر وہ جو لوگ بچ رہیں گے ان کے گناہ لے کے اس کو دے دیے جائیں گے، اور فرشتوں سے کہا جائے گا گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں لے جاؤ، اور اس شخص نے ساری زندگی جو گناہ نہیں کیے ہوں گے یہ وہ بھگتنے کے لیے صرف لغویات میں پڑھ کے، یہ زبان سے کیے گئے گناہ، یہ ڈیلنگ کے گناہ، اخلاق کے گناہ، یہ وہ گناہ ہیں، اور یہ پھر ان کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کو کے بوجھ کو لیتا ہوا گھسٹتا ہوا جہنم میں جا کے اسے پھینک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا یہ مفلس بہت ہی بدبخت انسان ہوگا۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ گناہ ہمارے زبان سے ہوتے ہیں، اور مومن جو فلاح پا جانے والا ہے وہ بہت ذہین، بہت عقل مند ہوتا ہے۔ فلاح پانا، کامیابی حاصل کرنا آسان تو نہیں، کچھ نہ کچھ قربانی تو دینا پڑے گی۔ تو لغویات سے اور ان چیزوں سے جن سے ہمارا واسطہ نہیں ہے ان سے دور رہیں، یہ منیمم ہے۔ اور میکسیمم کیا ہے کہ آپ کے زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور یہ فلاح پا گئے ہوئے مومن وہ ہیں جو اللہ کے مقرر کردہ زکوٰۃ، جو مال والی زکوٰۃ ہے، وہ بھی باقاعدگی سے دیتے ہیں۔ اور مفسرین نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، للزکاۃ فاعلون۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس بھی اس میں شامل ہے، اندر باہر سے پاک ہونا اس میں شامل ہے، صرف مال سے پاک، مال دے کر خود کو، مال کو پاک کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر بھی خود کو دھو لینا بھی ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اب یہ فلاح پا گئے ہوئے مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ جو مومن ہیں، یہ مرد اور عورتیں، یہ ساری کی ساری باتیں دونوں کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ وہ مومن ہیں جو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اور کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کے تعلق، اگر ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ان کی بیویوں سے نہیں ہو رہی ہے تو یہ کوئی ان سے اس پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں حق دے رکھا ہے، غیر ملومین، یہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا، ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اب جو اس کے سوا کچھ چاہے، کہ وہ حلال جو اس کو اللہ نے کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو بیوی دے رکھی ہے، اور وہ لونڈیوں کا بھی زمانہ تھا، اس وقت لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، اگر اس کے علاوہ بھی وہ بد نظری کرتا ہے یا بری نگاہ کسی پر ڈالتا ہے یا اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ہم العادون، تو پھر یہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین، اب ایک اور مومن ہے، یہ فلاح پا گئے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ ہم لاماناتہم، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے مومن کو امین بنایا ہے، مومن کو صادق بنایا ہے۔ کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو جھوٹ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ان کی جھوٹ سے، کیونکہ وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قول جو دے دیا، زبان جو دے دی، اس پر قائم رہنے والا بنایا۔ تو مومن کون ہے؟
لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون، حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، بچاتے ہیں اپنی زبان سے کی ہوئی بات کو اور امانت جو ان کے پاس رکھی گئی اس کی، دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب امانت کیا ہے؟ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کا توں وہ چیز لوٹا دے، یہ امین ہے۔ اگر اس میں سے کچھ یا پوری آپ کو واپس نہ کرے تو وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی میں یہ 3 عادتیں دیکھو تو اسے پکا منافق سمجھو۔ اگر 3 میں سے ایک بھی ہے تو وہ 1/3، 1/3 منافق ہے، 2 ہیں تو 2/3 منافق ہے۔ اگر بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے، وعدہ کرے تو توڑ ڈالے، امانت دو تو خیانت کرے۔ یہ مومن کون ہے؟ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے کھڑا بات کر رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس نے آپ کو روکا بھی نہیں، صرف ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو وہ بات آپ پر امانت ہو گئی۔ اب وہ بات آپ کسی سے کر نہیں سکتے جب تک وہ شخص آپ کو اجازت نہ دے۔ اسی طرح فرمایا کہ المجالس امانہ، یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں، یہ جو آپ بیٹھ کر آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوست رشتہ دار، اس میں جو بات ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، وہ باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ کسی کی بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، مشورہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ امانت کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ بڑی صورت کیا ہے کہ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے اور پھر آپ اس کو ویسے کا ویسے لوٹا دو۔ عہد کیا ہے؟ ہم جو وعدہ کرتے ہیں، ہم جو قسم دیتے ہیں، ہم جو قول و قرار دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین، اور یہ مومن وہ ہیں، ہم علی صلاتہم، یہ اپنی نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فلاح پا گئے مومن۔ شروع میں سب سے پہلی میں کیا تھا؟ نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں عجز و انکساری اور پورا دھیان، توجہ اور محبت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر پورے کا پورے نماز میں اللہ ہی سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی کے ہو جاتے ہیں۔ یہاں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، نماز کو دیر نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، اور ایسے دھیان کرتے ہیں نماز کا کہ نماز اب اذان ہونے والی ہے، وضو کر کے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل کر بیٹھے ہوتے تھے اور بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اچانک اذان کی آواز آتی تو یوں ہم سے کھڑے ہو جاتے اور یوں ہم سے دور ہو جاتے جیسے پہچانتے ہی نہیں، یعنی چھوڑ کر فوراً ہی اللہ کی پکار پہ اللہ کے پاس، اللہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ اولئک، یہی تو ہیں، ہم الوارثون، جو وارث ہیں۔ یہ جو صفات ہیں، یہ جس میں ہیں، یہ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں، یہ جنت الفردوس انہی کی ہوئی۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ وارث کیا ہونا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی اور آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، وہ چیز آپ کی ہوئی، آپ کو دے دی، آپ کے نام کی ہے۔ تو فردوس جنت، یہ جنت الفردوس، جنتیں بہت ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بہترین کی دعا کیا کرو، اور جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ سب سے بڑی جنت ہے، سب سے پیاری جنت ہے۔ اور فرمایا اس کے ایک دروازے کے ایک کواڑ سے دوسرا کواڑ جو ہے مشرق سے مغرب تک کے فاصلے جتنا ہے، یعنی صرف دروازے کی چوڑائی لمبائی اتنی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جنت خود کتنی بڑی ہوگی۔ یہ مومن وارث ہیں اس جنت کے لیے، یہ جنت انہی مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم، پھر جعلناہ، ہم نے اسے بنایا نطفتن، ایک نطفہ بنا کر رکھا، فی قرار مکین، ایک محفوظ
رکھنے کی جگہ پر۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفہ کو کلاٹ بنا دیا، جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو، کلاٹ کو، مضغة، گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغة، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو عظاما، ہم نے ہڈیاں بنا دیں۔ فکسونا العظام، پھر ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو، لحما، گوشت۔ ثم پھر انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی صورت میں بنا دیا، یعنی وہ گوشت کا لوتھڑا تھا، پھر اس کو ایک اور ہی صورت دے دی، اور وہ صورت کیا ہے؟ انسان کی صورت بنا دی۔ فتبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، احسن الخالقین، بہترین بنانے والا ہے۔ ثم پھر انکم، بے شک تم، بعد ذالک، اس طرح خوبصورت اور بہترین بننے کے بعد، لمیتون، ضرور مردہ ہو جاؤ گے۔ ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامتی، قیامت کے دن، تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، گارے سے، لیسدار مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی، آواز دیتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ پھر اس انسان میں سے اللہ تعالیٰ نے چند قطرے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے لیے، جان بنانے کے لیے، ان قطروں کا نام نطفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرار مکین، ایک بڑی محفوظ جگہ پہ رکھا ہے، اور وہ ماں کا رحم ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو 40 دن تک وہاں ایک کلاٹ کی شکل میں جمع ہوا خون بنا کے رکھا ہے۔ پھر اس میں 40 دن اور گزار دیے، پھر اور 40 دن وہ جمع ہوا خون ایک گوشت کی بوٹی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں چڑھا دیں، پھر ان ہڈیوں پہ اللہ نے گوشت چڑھا دیا، پھر اللہ نے اس میں روح ڈال دی، پھر اللہ نے اس کو ایک خوبصورت شکل بنا دی، اس پہ آنکھیں لگا دیں، ناک بنا دی، ہونٹ بنا دیے، خوبصورت سا لڑکا یا خوبصورت سی لڑکی، ایک انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے وہ ذات، بہت خوبصورت بنانے والا، کہ وہ چند قطروں سے انسان بنا دیا، اور بہت پیارے پیارے انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر یہ انسان بن گیا، اور جب تک اس نے چاہا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس دنیا میں زندہ رہا۔ پھر ضرور وہ انسان مرے گا جو پیدا ہوا ہے، اسے موت دے گا وہ۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن اس کو مار دینے کے بعد کتنے سال اور بسا اوقات کتنی صدیاں گزر جائیں گی کسی کو مرے ہوئے، پھر کھڑا کر دے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور بے شک ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 آسمان، تہ بتہ۔ وَمَا كُنَّا، اور ہم نہیں تھے، عَنِ الْخَلْقِ غافلین، اپنی مخلوق سے ہم غافل نہ تھے نہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے بلا شبہ اب یہ زمین پہ تمہیں بنانے کے بعد تمہارے اوپر ایک کے بعد ایک 7 آسمان بنا دیے، ایک آسمان کے بعد پھر ایک اور آسمان۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، ماءً، پانی، بِقَدَرٍ، ایک خاص اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کو چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ چشمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا ہوا ہے۔ پوری کائنات میں ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصے سمندر ہیں، پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی پانی برسایا، اور اتنا برسایا جتنی ضرورت تھی، جو چاہیے تھا، اس نے مقرر کر دی مقدار، اس مقدار جتنا چاہیے ہے اتنا بہایا آسمان سے، اور زمین میں اسے ٹھہرا دیا ایک وقت مقررہ تک۔ اور اللہ تعالیٰ اگر نہ روکیں
سمندر کو، دریا کو، پہاڑوں کو چلنے کا حکم دے دیں تو وہ چل پڑیں۔ اور عزیزان گرامی، قیامت یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیز جہاں جہاں ٹھہرائی ہوئی ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو، اس سارے نظام کو تلپٹ کرنا چاہیں گے تو اس کا ٹھہرانا، اس کا روکنا جس پر وہ قدرت رکھتا ہے، اس کو جانے دیں گے۔ تو پھر یہ پانی بھی چل پڑے گا، زمین بھی چل پڑے گی، پہاڑ بھی چل پڑیں گے، سورج بھی گر جائے گا، چاند بھی گر جائے گا،